औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। स्ट्रिक्टली प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़ीम मलिक। सलाम कबूल कीजिएगा। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आज ही के रोज़ और 5 बजे यानी ट्यूसडे पेश किया जाता रहेगा। और हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ लाएंगे किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन तारुफ़ करवाना प्रोग्राम की ज़रूरत है। हमारे दरमियान मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद अमजद। मैं दिल की अथा गहराई से आपका मशकूर हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। ब्रीफली तारुफ़ इनका ये है जी, 1989 लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और पाकिस्तान में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों में खिदमत सर अंजाम देते रहे। बाद अज़ा बतौर कंसल्टेंट इंजीनियर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, देते भी रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। 2008 में रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी अबरडीन से LLM की डिग्री हासिल की। जी मुबारकबाद आपको। शुक्रिया। माशाल्लाह आपने शुक्रिया की है जी। अब आप जो है प्राइवेट सेक्टर में बतौर इंजीनियर मेडिएशन और आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं। कम्युनिटी की खिदमत में भरपूर हिस्सा लेते हैं, जैसा कि माशाल्लाह आप जब बातचीत होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकेंगे। और नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपको आगाही देने के लिए, आपके मसाइल को हल करने के लिए, और हर प्रोग्राम मुख्तलिफ मौजू पर हमारा हुआ करेगा। और इसमें हमारे साथ हमेशा अमजद साहब भी आएंगे और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम प्रोग्राम की ज़ीनत बनाया करेंगे। और इससे न सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि बहुत से लोग जिनके मसाइल हैं, मसलन बिल्डिंग्स के मसाइल हैं, आपने कोई जगह ली है और उसको तामीर करना है तो उसमें कौन कौन से मराहिल हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। क्योंकि अमजद साहब की ख़ास मेहरबानी है कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ और हमें आगाही देंगे। ये प्रोग्राम जो स्पॉन्सर किया गया है डिज़ाइन एंड बिल्ड सॉल्यूशन ओल्डम और फ्रेंड्स ऑफ पीस ओल्डम, इनके ताउन से उन्होंने स्पॉन्सर किया है। प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और मोहम्मद अमजद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ज़्यादा हाइल नहीं रहना चाहता और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, अमजद साहब मुझे एक तशनगी सी है कि आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर ये दो नाम हैं, क्योंकि आप तो टेक्निकल समझते हैं इसको, हम तो इनको एक ही समझते हैं। इनका फ़र्क बता दें। दरअसल आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियरिंग दो मुख्तलिफ शुबाजात हैं। ठीक। आर्किटेक्ट की डेफिनेशन जो है या तारीफ़ में इसकी मुख्तसर अल्फाज में ये करूँगा कि आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग डिज़ाइन करता है। ठीक। क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक कमरों के साइज़ एडजस्ट करता है, रोशनी का बंदोबस्त देखता है, कहाँ से लाइट आनी है, कहाँ से रोशनी आनी है, ये सारी चीज़ें जो आर्किटेक्ट बिल्डिंग में देखता है। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगा कि वो बिल्डिंग में रंग भरता है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपकी बिल्डिंग डिज़ाइन करता है। और सिविल इंजीनियर उसका काम है आपकी बिल्डिंग को मुकम्मल करना, तामीर करना। तामीर के जो भी मराहिल होते हैं वो सिविल इंजीनियर जो है वो उनको देखता है। मसलन बाज़ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो जहाँ बिल्डिंग में सिविल इंजीनियर की ज़रूरत मस्ट हो जाती है। मसलन अगर आपने एक बीम डिज़ाइन करना है या कॉलम डिज़ाइन करना है, छत डिज़ाइन करनी है, फाउंडेशन डिज़ाइन करनी है, तो ऐसी सूरतों में एक सिविल इंजीनियर ही डिज़ाइन कर सकता है। जो लोग तजर्बा रखते हैं वो अपने तजर्बे की बिना पे ये कह देते हैं कि ये साइज़ का बीम डाल दो, इस साइज़ की फाउंडेशन कर दो, लेकिन जब कैलकुलेशंस की बारी आती है, कौंसिल आपसे कैलकुलेशन मांगती है, तो यकीनन आपको एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं इसमें अगर फर्दर डिटेल में जाऊँ तो सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सी शाखें हैं। मसलन रोड्स में सिविल इंजीनियर काम करते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, इरिगेशन सिस्टम पूरे का पूरा सिविल इंजीनियर डिज़ाइन करते हैं। इन अदर वर्ड्स के हम जब सिविल इंजीनियरिंग की एजुकेशन हासिल कर रहे थे तो हमने तकरीबन कोई 10 या 12 जो मुख्तलिफ शुबाजात थे उनको स्टडी किया था। जैसा मैं आपकी बात काटूंगा, माफ़ी चाहता हूँ। सुना है कि जो नहर का निज़ाम है जी पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में जो एक मिसाल है और इसके साथ का कहते हैं कि जिस तरह का ये सिस्टम बनाया गया है और वो अपनी मिसाल आप, ये सही है? ये सही है। और इसमें मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि ये अगर आप पूरे पाकिस्तान की जितनी नहरें हैं उनका थोड़ा सा ज़हन में ला के
ذہن میں لائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جتنی بھی نہریں ہیں وہ اوپر سے نیچے کو جاتی ہیں، یعنی نارتھ سے ساؤتھ کی طرف جا رہی ہیں. تربیلا ڈیم ہے یا منگلا ڈیم ہے یا جتنی بھی ان سے نہریں نکلی ہیں تو وہ ساری کی ساری نہریں ٹاپ سے باٹم کی طرف جا رہی ہیں. پانی آپ دیکھیں گے کہ نیچے سے اوپر نہیں جاتا، اوپر سے نیچے جاتا ہے. تو ایسے میں نہیں، پانی نیچے سے اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ سسٹم پاکستان کا ایسا سسٹم ہے قدرتی طور پہ ایسا ہے کہ اوپر سے پانی سارا نیچے کی طرف جا رہا ہے اور آٹومیٹیکلی سارا سسٹم یہ نہروں کا سسٹم ہے وہ خود بخود جہاں پہ بھی آپ چھوٹی نہر ہے بڑی نہر بنائیں گے تو اس کا فلو جو ہے وہ اتنا ایزی ہوگا کہ وہ پانی آپ کی یعنی قدرت مہربان ہے پاکستان پہ جی کہ انہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی سول انجینئر کو یا آپ کو، جن لوگوں نے ڈیمز بنائے ہیں یا نہریں بنائی. جتنے بھی ہمارے کولیگ ہیں اس وقت وہ سارے وہاں پہ سسٹم میں ایڈجسٹ ہیں، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اللہ کرے وہ اور بھی ڈیم بنائیں اور وہ پانی وہ زیادہ نہروں میں چلا جائے. لیکن واقعی آپ کا کہنا صحیح ہے کہ پاکستان کا جو نہری سسٹم ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ہے. واقعی چلیں، اس کی میرے علم میں اضافہ ہوا. میرے ذہن میں تھا، کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ جی پاکستان کا جو نہری نظام ہے دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے. جی میں نے دیکھا ہے بعض افریقی ممالک سے انجینئرز آتے ہیں وہاں پہ، دیکھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں. میرے کولیگز ہیں وہاں پہ جو اس وقت بڑی ہائی پوسٹوں پہ کام کرتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح لوگ ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنے ملکوں میں ڈیزائن کرنا ہے سسٹم کو جا کے. اچھا، جیسا تھوڑا سا میں ہٹ کے پروگرام سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، ذاتی سا ہے جی کہ نہری نظام ہے ہمارے پاس، وافر مقدار میں پانی ہے، اس کا بہاؤ بھی ہے، اونچائی سے نیچے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آسانی ہے. تو اس پہ کیوں اتنے ڈیم نہیں بنائے گئے؟ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ جبکہ چائنا میں کہتے ہیں ہر 5 میل 10 میل کے بعد ڈیم انہوں نے لگا کے بجلی کی جو کمی پوری کر لی. ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہے جبکہ سستی بھی پڑتی ہے؟ ڈیمز بنانا یا نہ بنانا یہ میرے اندازے کے مطابق ایک کریٹیکل ایشو ہے. لیکن ہم نے یا کچھ دوستوں نے ایسے بھی کیا ہے کہ نہری نظام میں وہاں پہ اسمال سکیل پہ چھوٹی چھوٹی ٹربائن لگانا چاہیے. یعنی مثلا ہم پنجابی میں کہتے ہیں جلار، ہر نہر پہ ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ پانی اوپر سے نیچے کم از کم 9-10 فٹ نیچے یکدم گرتا ہے، اور وہ اس پوائنٹ پہ اگر ایک چھوٹی ٹربائن لگا دی جائے تو اچھی خاصی بجلی پیدا ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے کوشش کی ہے، لیکن وہاں کا جو نظام ہے، آفیشیل نظام، آفس کا جو نظام ہے، ایسا ہے کہ وہاں پہ منظوری ملنا اور ایسے پھر بجلی لینا، پھر اس بجلی کو سیل کرنا، یہ بڑے پرابلم ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ پھر انہوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی. ٹھیک. امجد صاحب، ایک برطانوی شہری ہے، وہ جگہ لے لیتا ہے اور وہ نیا گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے جی، تو وہ کن مراحل سے گزرنا پڑے گا؟ کون سی مشکلات ہوں گی؟ اور سب سے بڑی بات تو پلاننگ پرمیشن جی کس طرح حاصل کرے گا؟ مجھے ذرا تھوڑا سا بتا دیں تاکہ میرے ناظرین جو ہیں ان کو آگاہی ہو سکے. ناظرین، آپ ہمیں پروگرام میں کال بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی مشکل پریشانی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ نے کوئی جگہ لی ہے اور گھر تعمیر کر رہے ہیں یا کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں یا ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں، تو ہر صورت میں آپ فائدہ اٹھائیے گا. جناب محمد امجد صاحب جو سول انجینئر ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان کی مہربانی ہے، تشریف لائیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں. جی دیکھیں، اس وقت یو کے میں جب آپ بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پلاننگ پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک. پلاننگ پرمیشن ایک ایسا پروسیجر ہے جو ہر کونسل میں آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے. آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے کہ آپ نے یہ مکان بنانا ہے. ایون اگر آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے تو پھر بھی آپ کو بعض حالات میں ضرورت پڑتی ہے، بعض میں نہیں پڑتی. یہ اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اس کے لیے کچھ رولز بنا دیے گئے ہیں. گورنمنٹ کی ایک ویب سائٹ ہے پلاننگ پورٹل، آپ وہاں پہ جا کے ساری انفارمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پرمیٹڈ ڈیولپمنٹ کن کن مراحل میں درکار نہیں ہے اور ہے. آپ کو پلاننگ پرمیشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں اس پلاننگ پورٹل یا ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں. لیکن پھر بھی میں اختصار کے ساتھ یہ بیان کروں گا کہ مثلاً اگر آپ نے اپنی بلڈنگ ایکسٹینشن کرنی ہے تو آپ 3 میٹر بائی 3 میٹر سنگل سٹوری بغیر کسی پلاننگ پرمیشن کے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر سائز بڑا ہے تو آپ کو ایون آپ اپنا مکان جو ہے اس کا
پیچھے جو گارڈن ہے اس کا ہاف ایریا بھی کور کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، جو شرائط آپ کو پوری کرنی پڑتی ہیں۔ یہ پلاننگ پرمیشن کا جو پروسیجر ہے، اس میں آپ کو ایک نارملی ہم ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، ڈرائنگ بناتے ہیں، ڈرائنگ میں ہر وہ چیز شو کرتے ہیں کہ اس کا ایلیویشن کیا ہے، ریئر ایلیویشن کیا ہے، سائڈ ایلیویشن کیا ہے، پلاننگ موجودہ کیا ہے، یعنی اس وقت گھر کس طرح بنا ہوا ہے، اور جو ہم نے نئی چیزیں ایڈ کرنی ہیں اس کو ہم ایک خاص انداز میں سیپریٹ شو کرتے ہیں۔ اچھا، کن کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں آپ کے؟ ہوا ہو اور روشنی ہو، پانی کا صحیح نکاس ہو، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ مین چیزیں جو ہم موسٹلی جو پلانرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی بھی پلاننگ اپلیکیشن کو اپروو کرنے میں، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہمسایہ تو ڈسٹرب نہیں ہو رہا، کیا اس کی لائٹ تو نہیں ابسٹرکٹ ہو رہی، کیا اس کو آپ کی پلاننگ کی وجہ سے یا آپ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے آپ کو تکلیف تو نہیں ہے۔ ایسے میں وہ 2-3 کار آپ کے دائیں بائیں سامنے پیچھے سب لوگوں کو لیٹر لکھیں گے، نوٹس بھیجیں گے کہ یہ آدمی اس نے ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کیا ہے یا یہ بلڈنگ بنانی چاہ رہا ہے، تو آپ اپنی رائے دیں، کیا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ ایسے میں موسٹلی چونکہ کمیونٹی میں لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، بعض اوقات اگر ہوتی بھی ہے تو نہیں بھی لوگ کرتے، تو ایسے میں وہ ان کی طرف سے جب وہ پرمیشن یا ان کی طرف سے نوٹس جب آتا ہے کونسل کی طرف سے، وہ اس کا جواب نہیں دیتے یا ہاں میں جواب دیتے ہیں، تو ایک تو پلاننگ پرمیشن کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ اچھا، اس کی میعاد کتنی ہوتی ہے جب لیٹر آتا ہے کہ کتنے عرصے میں جواب؟ یہ عام طور پہ 15 دن کا نوٹس ہوتا ہے کہ آپ نے 15 دن کے اندر آپ نے جواب دینا ہوتا ہے کہ اس ایکسٹینشن کی وجہ سے یا اس کنسٹرکشن کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہے یا نہیں۔ اور عام طور پہ جو اپلیکیشن ہے جب وہ ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے تو ایسے میں ویلیڈیشن کے بعد 8 ویک کونسل لیتی ہے کہ 8 ویک کے درمیان 8 ویک تک کونسل نے آپ کو مسٹ اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کی نہ میں آ جاتی ہے تو آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں۔ پلاننگ انسپیکٹوریٹ گورنمنٹ کا محکمہ ہے جہاں پہ آپ اپیل بھی کر سکتے ہیں کہ جناب ہمیں کونسل کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ کئی بار لیٹر نہیں ملتا جی یا مس پلیس ہو جاتا ہے، اس صورت میں ایسے میں یہ اپلیکیشن ہر کونسل کی ویب سائٹ کے اوپر اپنے جو کونسل جس ایریا کو احاطہ کرتی ہے اس کونسل کی ویب سائٹ کے اوپر ہر ہفتے نئی اپلیکیشنز ایڈ ہوتی ہیں کہ یہ اپلیکیشنز نئی آئی ہیں، اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی کسی قسم کا پرابلم ہے تو وہ کونسل کو لکھ سکتا ہے۔ تو ایسے میں اگر نوٹس آپ کو نہیں بھی ملتا یا موسٹلی تو وہ آپ کے دروازے کے سامنے کوئی پول ہوتا ہے یا کوئی بھی نوٹس بورڈ وغیرہ وہ لگا دیتے ہیں کہ آپ باہر نکلتے پڑھ لیں، ڈور پہ بھی لگا جاتے ہیں، ڈور پہ بھی لگا جاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ اس جگہ پہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے، آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہمیں بتائیں۔ اور پورے قواعد و ضوابط دیکھنے کے بعد کونسل ہاں یا نہ میں فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں۔ ٹھیک، اس کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پلاننگ پرمیشن جب آپ کو مل جاتی ہے تو بلڈنگ ریگولیشنز کا آتا ہے۔ بلڈنگ ریگولیشنز ایسے قواعد و ضوابط ہیں جو اس گورنمنٹ نے بلڈنگز کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کی تقریباً 12 یا 13 مختلف کیٹیگریز ہیں جس کو ہم ڈاکومنٹس کہتے ہیں، ڈاکومنٹ اے، ڈاکومنٹ بی، ڈاکومنٹ سی، اور یہ ڈاکومنٹس ہر مضمون کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ مثلاً ڈاکومنٹ اے جو ہے وہ ہمارے اسٹرکچرز کو فالو کرتا ہے۔ اب اسٹرکچر کو کیسے فالو کرتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بلڈنگ بنانی ہے تو آپ نے فاؤنڈیشن کا سائز کیا ہونا ہے، فاؤنڈیشن کا سائز آپ کو بنانے کے لیے کیا چیزیں سامنے رکھنی ہیں، اس کی چڑھائی، لمبائی، اس کی جو نیچے سائل ہے اس کی سائل کی بیرنگ کیپیسٹی، یہ ساری چیزیں آپ کو اچھا، اس کو کونسل انسپیکٹ بھی کرے گی؟ موسٹلی جب آپ بلڈنگ ریگولیشنز کی اپلیکیشن دیتے ہیں تو کونسل کے انسپیکٹرز کو آپ بلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ یا وہ خود بھی آ جاتے ہیں؟ خود بھی آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ شکایت کرتا ہے کہ یہ دیکھیں جی ہمارے لحاظ سے یہ فاؤنڈیشن انہوں نے چھوٹی رکھی ہے، اور وہ شکایت کرتا ہے یا آپ کا ہمسایہ ہی شکایت کر دیتا ہے کہ دیکھیں یہ فاؤنڈیشن تو انہوں نے چھوٹی رکھی ہوئی ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ پرابلم ہوگا، تو ایسے میں کونسل ان کی شکایت پہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جو گھر والے ہیں یا جو بندہ تعمیر کر رہا ہوتا ہے وہ خود ہی بلڈنگ انسپیکٹرز کو بلاتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے، ہاں جی بلاتا ہے، دکھاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی لیتے ہیں
یعنی کونسل آپ کو ایک کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ گھر بنیاد سے لے کے چھت تک، ہر پینٹ تک، ایون الیکٹریسٹی جو ہے وہ ہر چیز اس کی جو ہے ہم نے چیک کی ہے اور یہ ہمارے قواعد و ضوابط کے مطابق ہے، یہ ہم اس کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور اس سرٹیفکیٹ لینے سے آپ کی بلڈنگ کی ویلیو بڑھتی ہے. اگر آپ نے بنا لیا ہے لیکن سرٹیفکیٹ نہیں لیا تو جب آپ بیچیں گے تو ایسی صورت میں وہ جو آپ نے کام کیا ہوا ہے وہ تو منظور ہی نہیں ہے. تو اگر منظور شدہ وہ کام ہے تو آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی اس گھر کی، اگر آپ نے پلاننگ پرمیشن لی ہوئی ہے. اب جب ہم پلاننگ پرمیشن میں جاتے ہیں تو ہمیں مختلف جو اچھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے پلاننگ پرمیشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ آیا خود بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے یا کسی ماہر انجینئر سے یا کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے؟ کس طرح یہ جو ہے نا اس کو پلاننگ پرمیشن کو آسان، میرے مطلب کہنے کا یہ آسان طریقے سے حاصل کر لیں؟ دیکھیں پلاننگ پرمیشن کے لیے ایک تو کچھ پلانرز جو ہیں وہ پرائیویٹ فیلڈ میں کام کرتے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگ جو ہے پلانرز وہ کونسلز میں کام کرتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ پلاننگ کے لیے کون سے اصول جو گورنمنٹ نے وضع کیے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کس طرح لاگو کرنا ہے. ایک رہنمائی یا ایک گائیڈ لائن بنائی ہوئی ہے ہر کونسل نے کہ آپ نے جب آپ نے اپلیکیشن دینی ہے تو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اب جب کوئی آرکیٹیکٹ یا انجینئر یا کوئی بھی کمپنی جو کنسلٹنسی کا کام کرتی ہے وہ جب آپ کی طرف سے آپ کے لیے پلاننگ پرمیشن کے لیے ڈرائنگیں بناتے ہیں تو وہ ان تمام امور کو جو کونسل نے ایک گائیڈ لائن کی شکل میں دی ہوتی ہیں، یعنی وہ پریکٹس میں ہوتے ہیں، پریکٹس میں ہوتے ہیں اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں. مثلا ایک ڈرائنگ ہے وہ کہتے ہیں جی آپ نے ایلیویشن جو ہے وہ آپ نے ایک 1:100 ملی میٹر آپ نے بنانا ہے تو یا 150 پہ بنانا ہے. تو ایسے صورت میں آپ کو اس اسکیل کے مطابق اگر آپ ڈرائنگ بنائیں گے تو آپ کی ڈرائنگ اپروو ہو گئی. اگر آپ اس اسکیل سے ہٹ کے بنائیں گے تو وہ اعتراض لگا دیں گے، کہیں گے نہیں جی یہ جو لائنز ہیں گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق اپنی ڈرائنگز بنائیں. ناظرین جیسا کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، آپ پلاننگ پرمیشن کے سلسلہ میں یا نئی عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں کون کون سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں اور ان کا مداوع کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان محمد امجد صاحب جو سول انجینئر ہیں موجود ہیں. آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. اگر پروگرام میں کسی وجہ سے آپ کال نہ کر سکے تو پروگرام کے بعد بھی جو ہے آپ ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ کو گائیڈ کریں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے سود مند ہوگا. یہ پروگرام بھی اسی لیے شروع کیا گیا ہے خصوصی طور پہ کہ آپ کو درپیش مسائل جو ہیں ان سے آگاہی ہو سکے اور چھٹکارا مل سکے. ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. ہمارے ہی ساتھ رہیے اور ہمیں ہی دیکھتے رہیے. جی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک چاہیے اور بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر. امید ہے پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہوگا اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کے مسائل جو ہیں اس پر ڈسکس کریں. ہمارے پاس اسٹرکچر انجینئر جناب محمد امجد صاحب موجود ہیں اور اسٹرکچر پرابلم کے بارے میں ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، لیکن ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ 35 سالہ تجربہ کے حامل ہیں. 35 سال انہوں نے خدمت سر انجام دی ہیں، یہی کام کیا ہے، بلڈنگز کو بنانا اور بڑے بڑے کام جو ہیں سر انجام دیے ہیں جن کا بتانا جو مناسب نہیں ہے پروگرام میں ہم نہیں بتا سکتے، کچھ مجبوریاں ہیں قانونی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اسٹرکچر پرابلم کیا ہے، اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے. جب ہم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے پوائنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے. مثلا اگر ہم ایک بلڈنگ میں کہتے ہیں کہ اس کی ہمیں اسٹرکچرل اسٹیبلٹی رپورٹ چاہیے، جو مجھے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یا بینکوں کی طرف سے مجھے ہوتا ہے، تو ایسے میں ہم جو چیزیں مد نظر رکھتے ہیں وہ مختلف سٹیپس ہیں جو میں دیکھتا ہوں. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ بلڈنگ میں کریکس ہیں یا نہیں. اب بلڈنگز میں کریکس اکثر آپ کو بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کریکس کو جس اینگل سے میں دیکھتا ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ اینگل ہوتا ہے. مثلا میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہاریزنٹل کریکس ہیں، ورٹیکل کریکس ہیں،
یا ڈائگنل کریکس ہیں. اب ہر کریک کی ایک اپنی خصوصیت ہے کہ ورٹیکل کریک اس وقت بنتا ہے جب ہم دو دیواروں یعنی ایک دیوار بندہ بناتا ہوا ادھر سے آتا ہے ایک ادھر سے آ جاتا ہے تو ایک جو جوائنٹ بن جاتا ہے اور وہ جوائنٹ عام طور پہ ورٹیکل ہوتا ہے. کچھ وقت کے ساتھ اینٹیں جو ہیں یا سیمنٹ ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور ایسی صورت میں ایک ورٹیکل جوائنٹ بن جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ہاریزنٹل جوائنٹس کہ آپ نے 2 فٹ دیوار بنائی اور اس کے بعد 10 دن نہیں کام کیا تو جب آپ نے نیا سیمنٹ استعمال کیا نئی اینٹیں استعمال کری تو ایسے میں وہ جو مٹیریلز کا بیہیویئر ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے نیچے جو 2 فٹ دیوار کی ہے وہ آپ نے 1/4 سیمنٹ سے لگائی لیکن اس کے اوپر 1/6 سے کر دی. اب بیہیویئر ہو گیا جو مٹیریل کا بیہیویئر ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا تو ایسے میں وہاں پہ ایک کریک بن گیا جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاریزنٹل کریک ہے. یہ ہاریزنٹل کریک خطرناک نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. ورٹیکل کریک خطرناک نہیں ہوتا ہے. جو ڈائگنل کریک ہوتا ہے یعنی ان ادر ورڈز آپ یہ کہیں کہ 45 کے اینگل پہ جو بھی کریک بنے گا اس کو ہم کہیں گے ڈائگنل کریک. تو یہ ڈائگنل کریک جو ہے یہ ہمارے لیے خطرناک ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب فاؤنڈیشن ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ایسے میں فاؤنڈیشن ڈیزائن کرتے وقت ہم جو لوڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 45 کے اینگل پہ لوڈ زمین میں جاتا ہے. مثلا یہ ایک کالم ہے جب ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے لوڈ کو تو یہ ہم اینگل ایسے 45 کا دیکھیں گے. اب یہ 45 کے اینگل پہ زمین پہ گیا تو زمین اس لوڈ کو ابزارو کر رہی ہے تو یہ 45 کا اینگل ڈائگنل کریک میں پھر اپلائی ہوگا. اٹ مینس کہ اگر آپ کے فاؤنڈیشن آپ کے بلڈنگ میں یا آپ کی دیوار میں 45 اینگل یا 45 ہے 50 ہے اباؤٹ 60 بھی ہو جاتا ہے 40 بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا وہ کارنر کوئی نہ کوئی کارنر جو ہے وہ آپ کا سیٹل ہو رہا ہے. اگر دیوار کے سینٹر میں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ دیوار کا سینٹر سیٹل ہو رہا ہے. کارنر بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہم جب بھی کوئی ایسے اسٹرکچرل پرابلم ہوتا ہے تو پہلے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرکچر میں کریکس ہیں یا نہیں. اگلا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم ڈیمپنس دیکھتے ہیں کہ اس بلڈنگ میں ڈیمپنس کا لیول کیا ہے. مثلا یہاں پہ سیلرز عام ہیں وہاں پہ ڈیمپنس ہوتی ہے. اب ڈیمپنس کی وجہ سے یہ ڈیمپنس کیوں ہے؟ کیا ہیومیڈیٹی کی وجہ سے ہے؟ کیا کہیں سے پانی لیک ہو رہا ہے؟ کہیں سے پائپ گزر رہا ہے؟ سیور کا پائپ گزر رہا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے پانی نیچے آ رہا ہے؟ تو ایسے میں اس پانی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی آپ کے وہاں آ رہا ہے لیکن وہ سورس اس کا کہیں دور ہے تو پانی آپ کے آتا ہے وہاں سے ٹریول کرتا کرتا آپ کی بلڈنگ میں آ رہا ہے. وہاں سے وہ جب دیوار کے ساتھ آتا ہے تو دیوار کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. یہ ڈیمپنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہم چیک کرتے ہیں. پھر چھتوں میں بعض اوقات کریک آ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سیلنگ میں کریک ہے تو ایسے میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے جو جوائسٹ ہیں جو آپ نے بالے ڈالے ہوئے ہیں یا شتیر ڈالے ہوئے ہیں ٹمبر ڈالا ہوا ہے کیا اس کو کوئی دیمک تو نہیں لگی ہوئی؟ کیا اس میں ڈیمپنس کی وجہ سے کوئی کیڑے وغیرہ تو نہیں لگے ہوئے؟ تو ایسے میں وہ بھی چیزیں ہم چیک کرتے ہیں. پھر جیسے آپ نے کہا ڈرینز ہمارے گھر کے ساتھ یا کسی کا پائپ گزر رہا ہے یا ہمارا اپنا ہی گزر رہا ہے ڈرین کا پائپ اس پائپ کی وجہ سے پانی لیک ہو رہا ہے اور لیک ہونے کی وجہ سے آپ کی فاؤنڈیشن میں جا رہا ہے فاؤنڈیشن بیٹھ رہی ہے. تو اور پھر وہی جو میں نے اصول بتایا ہے کریکس کا 45 ڈگری اینگل اور جو ورٹیکل کریکس آ رہے ہیں ہاریزنٹل کریکس آ رہے ہیں ہم وہ چیز اسٹڈی کرتے ہیں. پھر اسی طرح جب چھت عام طور پہ چھتیں لیک کر جاتی ہیں بعض اوقات تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے فیلٹ ڈالی ہوئی ہے کیا وہ صحیح کام کر رہی ہے. اور جب وہ اگر فرض کیا وہ صحیح چھت کام نہیں وہ جو فیلٹ آپ نے ڈالی ہوئی ہے اس میں کہیں کریک ہے لیکیج ہو رہی ہے پانی نیچے آ رہا ہے وہ پانی نیچے آتا ہوا ایک راستہ بناتا ہے اور بالآخر فاؤنڈیشن تک پہنچتا ہے. فاؤنڈیشن تک پہنچتا ہے تو فاؤنڈیشن سیٹل ہوتی ہے. اب فاؤنڈیشن جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں یا اسٹرکچرل انجینئر کوئی بھی فاؤنڈیشن ڈیزائن کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے ایک کیلکولیشن کرتا ہے کہ ٹاپ سے باٹم تک پورے کا پورا لوڈ ڈیزائن کیلکولیٹ کرتا ہے. ہر مٹیریل کا لوڈ ایک سٹینڈرڈ بنا ہوا ہے کہ یہ لوڈ ہے اس کا اینٹوں کا لوڈ ہے یا کنکریٹ کا لوڈ ہے. اس کے لوڈ کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے فاؤنڈیشن تک لے کے آتا ہے. پھر وہ وہاں سے ڈیزائن کرتا ہے کہ فاؤنڈیشن کی چڑھائی کتنی ہونی چاہیے. آدھا میٹر ہونا چاہیے 1.5 میٹر ہونا چاہیے 1 میٹر ہونا چاہیے. پھر سملرلی
ایک تو چڑھائی ہوگی، پھر ایک ڈیپتھ بھی ہے کہ آیا یہ 6 انچ ہونی چاہیے، 12 انچ ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹرکچرل انجینئر اپنی کیلکولیشنز اور ان فارمولاز کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے جو اس نے اسٹڈی کیے ہوئے ہیں اپنی انجینئرنگ میں. جی امجد صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں جو کافی دیر سے آپ کی باتوں سے میں نے آخذ کیا ہے، یہ بتائیں کہ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں اپنی کنٹری سے، اپنے وطن عزیز پاکستان سے، وہاں 200 سال 400 سال پرانی بلڈنگ مشکل سے نظر آتی ہے. یہاں پہ حالانکہ یہ جو ہے ایک جزیرہ ہے، نیچے پانی ہے، ایک چاروں طرف پانی ہے، سمندر ہے، لیکن یہاں پہ بہت قدیم عمارتیں دیکھنے میں آتی ہیں. اس کی کیا وجہ، وہاں کیوں بیٹھ جاتی ہیں، یہ کیوں قائم رہتی ہیں؟ جو میں نے اپنے تجربے کی بنا پہ شواہد حاصل کیے یا جو میرا اپنا تجربہ ہے، وہ وہاں پہ 2 پوائنٹس کی بنا پہ ہے. ایک تو ہے لا علمی، کچھ لوگ جو مستری لوگ وہ اپنے تجربے کی بنا پہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر فاؤنڈیشن بنائی ہے تو مستری صاحب آئے، انہوں نے فاؤنڈیشن ڈیزائن کی ہے، وہ انجینئر سے اس کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھایا، انجینئرز کے فائدے سے ان پروفیشنل لوگ نے کام کیا. ہاں جی، ان پروفیشنل لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. مین چیز تو وہاں پہ یہ ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو پرانے انجینئر تھے یا مستری لوگ تھے، ان کی تجربے کی بنا پہ ہماری ابھی بھی کئی بلڈنگز کھڑی ہیں. ہسٹوریکل جو بلڈنگ ہے وہ تو ویسے بھی کھڑی ہیں، جیسے بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، اور بہت سے وہاں پہ محل ہیں جو نوابوں نے بنائے تھے، وہ اسی طرح. اگر ان کی اسٹڈی میں جائیں نا ہم، تو ان کی اسٹڈی میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت کے مستری یا اس وقت کے جو انجینئر تھے، انہوں نے بھی ایک سیٹ رولز کے تحت ان فاؤنڈیشن کو ڈیزائن کیا تھا. یعنی پروفیشنل لوگ تھے، وہ پروفیشنل لوگ تھے. گو ان کا علم آج کے علم کی طرح اتنا ایڈوانس نہیں تھا، لیکن انہوں نے بھی فاؤنڈیشن جب ڈیزائن کی ہیں تو انہوں نے موٹائی، چوڑائی، لمبائی، ہر چیز کو مد نظر رکھا ہے. اور آج کے جو انجینئر وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں پاکستان میں، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے کولیگز، میرے پروفیشنل انجینئرز جو ہیں، سول انجینئر خاص طور پہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے فاؤنڈیشنز کے اوپر. یعنی 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر موسٹلی انجینئرز کمپرومائز نہیں کرتے. ایک یہ ہے کہ فاؤنڈیشن، اور دوسرا چھت، کالمز، بیمز جہاں پہ سریا ڈالنا ہے. ان پہ کوئی بھی انجینئر جو اپنے پروفیشن سے لگن رکھتا ہے یا اسے پیار کرتا ہے، وہ کسی صورت میں بھی وہ کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونے دے گا. کیونکہ پاکستان میں ایک تھوڑا سا ٹرینڈ ہے جہاں پہ مٹیریلز میں کمی بیشی کر لیتے ہیں. بلڈرز جو ہیں یا کنٹریکٹرز ہیں وہ اپنے پرافٹ کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں وہاں پہ. لیکن جو پروفیشنل انجینئر اپنے شعبہ سے، اپنے پروفیشن سے محبت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتا. اچھا، ہم جیسا ایک برج بنایا کراچی میں، جی، جس روز افتتاح تھا اسی روز وہ بیٹھ گیا. جی، وہ انجینئرز نے بنایا. جی جی. اس کی کیا وجہ تھی؟ ہاں، اس کی جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے بھی اپنے طور پہ اخبارات کے ذریعے دائیں بائیں سے اس کا افتتاح تھا. جی، اس کی میں نے دائیں بائیں سے انفارمیشن لی کیا ہے. دیکھیں، جب ڈیزائن ایک اسٹرکچرل انجینئر ڈیزائن کرتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں کچھ فارمولاز ہوتے ہیں، اسٹرینتھ کے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. مثلا میں اگر یہ کہتا ہوں کہ یہ سریا جو ہے اس کی طاقت 40,000 KSI ہے، اگر تو مجھے وہ مل جاتا ہے، میں وہی ڈالتا ہوں اس بیم میں، تو وہ تو بیم قائم رہے گا. لیکن اگر وہ جو سریا جو میں نے ڈیزائن کرتے وقت سپوز کیا ہے وہ نہیں مجھے ملتا، میں اس سے کم درجے کا سریا ڈال دیتا ہوں یا کیبل ڈال دیتا ہوں جو بھی، تو ایسے میں تو وہ پھر گرے گا ہی. وہاں پہ میٹیریلز میں جو سٹینڈرڈز ہیں اس وقت. اچھا، ایک جگہ ایسی بھی ہے امجد صاحب جہاں میٹیریل استعمال نہیں ہوا، پتھروں سے بنا دیے گئے پیراماؤنٹس، اور وہ اتنا قدیم ہے، وہاں پہ آپ کی انجینئرنگ انوالو نہیں ہوئی. جی، وہ ابھی تک قائم ہے. اس کی وجہ بتائیں. اس کی اگر دیکھا جائے تو اس میں وہی سٹینڈرڈز وہی ہیں. مثلا رامی مصر ہے جو میں نے آپ کو 45 کی ایک ایگزامپل دی ہے، کریکس کی یا ڈیولپمنٹ کی یا سیٹلمنٹ کی. پیراماؤنٹس ان کو مد نظر رکھ کے بنائے. ایکچولی وہی رول فالو کر رہا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کا کوئی لوڈ زمین میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو ایک خاص اینگل پہ جاتا ہے. اگر اس اینگل کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کریں گے تو فاؤنڈیشن آپ کی مضبوط رہے گی.
اگر اہرام مصر میں نے خود دیکھے ہیں تو دیکھا ہے 45 اور 60 ڈگری کے اینگل اوپر بنے ہوئے سارے، وہ تو وہ قائم رہیں گے، وہ قائم ہیں. اور دیکھیں کوئی سریا استعمال نہیں ہوا، کوئی اس میں اسی طرح اگر آپ ایک دیکھیں ہمارے پرانے گھروں میں ڈاٹ بنی ہوتی ہے جس کو ہم آرچ کہتے ہیں انگلش میں، تو وہ یا محراب بھی کہتے ہیں، محراب بھی کہتے ہیں، محراب بھی کہتے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ سمپل وہ اینٹوں کا ہوتا ہے، اینٹیں اس طریقے سے ہم ان کو لگاتے ہیں یا جوڑتے ہیں. اس کو اسلامی نقطہ نظر سے بھی کہا جاتا ہے کہ اسلامی وہ ہے بلڈنگ کا ایک شاہکار. دیکھیں یہ کچھ ریفلیکشنز ہیں ہمارے اسلامک کلچر کی ان میں نا، ادروائز کیونکہ یہ کچھ ایسی بلڈنگز ٹیکنیکس تھیں جو ٹرکی سے ہمارے سعودیہ میں گئیں یا دوسرے عرب ملکوں میں گئیں یا ہمارے کنٹریز میں چلی گئی ہیں، تو وہ ایکچولی ایک اسلامک کاؤنٹ کی جاتی ہیں کیونکہ وہ ٹیکنیک جو ہے وہ مساجد میں استعمال کی گئی، محرابوں والی ٹیکنیک جو ہے وہ محرابوں میں استعمال کی گئی، لہٰذا ہم اس ٹیکنیک کو کہیں گے پلوں پہ بھی ہوئی کافی، کیونکہ وہ اسلامک کلچر کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں. برج بنے کوئی برج بھی بن دیے ہیں، مثلا ابھی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں، ابھی اسٹاک پورٹ کا برج دیکھیں، وہ بھی آپ کو ڈاٹ میں نظر آئے گا جہاں اوپر سے ٹرین گزرتی ہے، اور وہ کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے. اس میں بھی وہی ٹیکنیک جو ہے وہ ڈاٹ والی ہے، جس میں آپ جو لوڈ ہے وہ آپ آرچز کے ذریعے یا ڈاٹس کے ذریعے وہ پورے کا پورا زمین میں ٹرانسفر کرتے ہیں. لیکن وہ ڈاٹ جو بناتے ہیں وہ اتنی اسٹرانگ طریقے سے بناتے ہیں، یعنی اینٹوں سے اس قدر اسٹرانگ ٹائٹ پھنسی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے کہ ہلنے کا نام ہی نہیں ہے، اور سدہ سالوں سے وہ ایسے قائم ہیں. اور کوئی سریا نہیں، کوئی مسالہ نہیں اس میں استعمال، صرف اینٹیں، صرف اینٹیں ہیں. اور اس کا ایک زاویہ ہوگا. اس وقت کے مطابق جو مٹیریل یوز سیمنٹ ہوتا تھا، مثلا اس وقت سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، آج سے 100 سال پہلے اس وقت لائم ہوتا تھا، چونے کو اور ریت کو ملا کے وہ جو آج کا سیمنٹ کا جس طرح ہم پیسٹ بناتے ہیں وہ لائم استعمال کرتے تھے اور وہ سیمنٹ کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اور وہ سیمنٹ جو اس وقت استعمال ہوا ہے وہ آج کے سیمنٹ سے بدرجہ طاقت میں زیادہ ہے. آج بھی وہ قائم ہے، لیکن اس وقت یہاں پہ تو خیر ٹھیک ہے سیمنٹ کی ریشو جو ہم بلاتے ہیں بلڈنگ میں، لیکن پاکستان میں اب بھی جب وہ سیمنٹ سینڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ اسٹرینتھ ہی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. اچھا، یہ پٹسن بھی استعمال کی جاتی عمارتوں میں، اور کچھ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بادشاہی مسجد پہ ریسرچ کی وہ دالوں کا مکسچر بھی تھا اور پٹسن تھی اس میں، انہوں نے وہ جو دیواروں پہ لگائی ہوئی، وہ کیا صحیح ہے ایسا؟ دیکھیں یہ پٹسن ایک ریشہ ہے، ٹھیک، دیکھیں اس ریشے سے ہم بوریاں بھی بناتے ہیں اور اس ریشے سے ہم کوئی رسے بھی بناتے ہیں، رسیاں بھی بناتے ہیں، وہ ایک ریشہ ہے. اب اسی ریشے کو اگر ہم اسمال پیسز میں کاٹ لیں تو وہ ریشہ ایک سریے کی طرح کام دے گا، ٹھیک، مضبوط ہوگا، وہ مضبوط ہوگا. اب وہ پٹسن تو نہیں رہی، لیکن اب جو اس وقت جو ہائی سٹینڈرڈز کی بلڈنگز ہیں جہاں پہ ہم کنکریٹ میں میکسیمم اسٹرینتھ لینا چاہتے ہیں، ہم وہاں پہ پلاسٹک کے وہ ریشے جو ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے دھاگے ہیں، وہ اس وقت یوز ہو رہے ہیں بعض بلڈنگز میں. یعنی کنکریٹ میں ہم وہ یوز کرتے ہیں اور وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رین فورسڈ ہو جاتی ہے کنکریٹ. تو اسی طرح جو آپ اور موسم کا اس پہ اثر نہیں ہوتا. جی، جس طرح آپ نے پٹسن کا ذکر کیا ہے تو وہ بھی ایکچولی اسمال چھوٹے چھوٹے ایک قسم کے کہہ لیں کہ سریے یا سریا بن جاتا ہے یا ایک وائر بن جاتی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ مل جاتی ہے، ایک دوسرے سے سپورٹ وہ کرتے تھے. ٹھیک. اچھا، بلڈنگ ریگولیشن کیا ہیں، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور اس کی کب ضرورت پڑتی اور ذرا تفصیل سے بتائیں. ابھی شروع میں نے بتایا تھا بلڈنگ ریگولیشنز کے بارے میں کہ جب ہم کوئی بھی بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں تو پہلی سٹیج ہوتی ہے آپ نے پلاننگ پرمیشن لینی ہے. فرض کیا آپ کو پلاننگ پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے یا پرمیٹڈ ڈیولپمنٹ ہے، تو ایسی صورت میں بلڈنگ ریگولیشنز دوسرا شعبہ ہے جس کی طرف ہم آتے ہیں. جب ہم دوسرے شعبے میں آتے ہیں تو ہمارے پاس 2 پوائنٹ آتے ہیں کہ کیا بلڈنگ ریگولیشنز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. ان ادر ورڈز کیا آپ اس کا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ یہی میں آپ کو وضاحت کرنے لگا ہوں کہ 2 پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ مثلا اگر آپ چھوٹی موٹی یا معمولی مرمت کرنا چاہتے ہیں گھر میں، مثلا باتھ روم میں آپ نے ٹائلٹ چینج کرنی ہے، باتھ روم میں ٹب چینج کرنا ہے، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی دیوار چھوٹی موٹی نکالنی ہے
تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ایسی کوئی دیوار نکالنی ہے جس سے آپ کی بلڈنگ متاثر ہوتی ہے, یعنی اس کا اسٹرکچر جو ہے, ہاں اس کا اسٹرکچر افیکٹ ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں آپ کو ضرورت ہے. مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دروازہ میں نکال دوں یہاں سے, دروازہ عام طور پہ 1 میٹر کا ہوتا ہے, تو 1 میٹر میں آپ کو سٹینڈرڈ قسم کے جو نا وہ لنٹرز مل جاتے ہیں, آپ وہ ڈال لیں. لیکن لنٹر ڈالنے کے وقت بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اوپر لوڈ کتنا ہے, 1 منزل کا ہے, 2 کا ہے, 3 کا ہے, کیا وہ لوڈ برداشت کر سکتا ہے. تو ایسے میں اگر آپ بلڈنگ انسپیکٹر کو آ کے بلا کے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم یہ لنٹر ڈالنے لگے ہیں, تو یہ دروازہ ہے, تو یہ بلڈنگ اوپر اتنی ہے, کیا ڈال لیں, تو ایسے میں بلڈنگ انسپیکٹر اپنے تجربے کی بنا پہ بتا دیتا ہے. ایسے میں آپ کو بلڈنگ ریگولیشن یعنی سیفٹی بھی ہو جاتی ہے, جی سیفٹی بھی ہو جاتی ہے, بلڈنگ انسپیکٹر آتا ہے, سیٹسفیکشن بھی ہو گئی آپ کی, اور ڈر خوف بھی نکل گیا کہ بھئی کل آ کے چیک کر لے. لیکن اگر آپ نے ایک 3 میٹر کی دیوار نکالنی ہے اور اوپر پوری کی پوری بلڈنگ کھڑی ہے, تو ایسی صورت میں ایک خاص ٹیکنیک کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو جو بیم ڈالنا ہے اس کی آپ کو کیلکولیشنز چاہیے. کیلکولیشنز آپ کو ایک اسٹرکچر انجینئر دے گا, اور وہ اسٹرکچر انجینئر کیلکولیشن جب دے گا تو وہ بعض حالات میں وہ وزٹ بھی کرتا ہے, پہلے سائٹ کو وزٹ کرتا ہے, سارا دیکھے گا کتنا لوڈ ہے اس کے اوپر آ رہا ہے. لوڈ چیک کرنے کے بعد کیلکولیشنز کے کرنے کے بعد آپ کو ایک ڈیزائن دے گا. آپ وہ ڈیزائن کونسل میں جمع کرواتے ہیں, بلڈنگ انسپیکٹر کو دیتے ہیں. بلڈنگ کونسل کا سول انجینئر پھر چیک کرتا ہے ان کیلکولیشنز کو, پھر آپ کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ بیم ڈال دیں. تو ایسی صورت میں یہ یہاں پہ آپ کو پلاننگ بلڈنگ ریگولیشنز کی ضرورت ہے. یہ پہلی صورت میں جب میں نے بتایا نا چھوٹی موٹی اگر آپ نے اسٹرکچر کے لیے ہے, چھوٹی موٹی کے لیے نہیں ہے. اگر آپ چھوٹی موٹی انٹرنل آلٹریشنز کرتے ہیں جیسے ٹائلز لگا رہے ہیں یا آپ نے اس کا فلور چینج کیا ہے, اس میں بھی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر آپ ونڈوز چینج کر رہے ہیں, ٹھیک, مطلب پرانی لکڑی کی ونڈوز ہیں آپ چینج کر رہے ہیں, آپ اس کو UPVC میں لے کے آ رہے ہیں, تو ایسے میں آپ کو انفارم کرنا پڑے گا, ان کو کونسل کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہم کرنے لگے ہیں. اس میں یہیں پہ اگر لسٹڈ بلڈنگ ہے اس کا کیا کریں گے؟ جہاں پہ لسٹڈ بلڈنگز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو کونسل کو اور ایک خاص محکمہ ہے جو لسٹڈ بلڈنگز کو ڈیل کرتا ہے, ان سے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ آیا اگر آپ تبدیلی کر رہے ہیں تو کیا اس کی بلڈنگ کی اوریجنلٹی کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. ویری ایکسپینسو جا پڑتا ہے, وہ ویری ایکسپینسو ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ایکچولی جو لسٹڈ بلڈنگز ہیں وہ ایک ورثہ ہے ہمارے پرانے لوگوں کا, ہمارے آباء و اجداد کا ایک ورثہ ہے, گو اس ملک میں ہے یا کسی ملک میں بھی ہے, تو وہ اس ورثے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, اس کو محفوظ رکھتے ہیں, اور وہ چیزیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں ان کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا لسٹڈ بلڈنگز میں جب ہم کوئی چینج کرتے ہیں یا فرنٹ ایلیویشن میں کریں, یعنی وہ ڈیفرنٹ محکمہ ہو جاتا ہے. وہ ایک محکمہ ہے, کونسل بھی انوالو ہو جاتی ہے, اور یہ جو لسٹڈ بلڈنگز محکمہ جو اس کو ہینڈل کرتا ہے ان کو, اس سے بھی آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. ماشاءاللہ. اسی طرح بلڈنگ ریگز کی بات ہو رہی تھی, تو بڑے تعمیراتی کاموں کے لیے جہاں پہ مثلا ایکسٹینشنز ہیں تو وہاں پہ کونسل کو اطلاع دینی پڑتی ہے. آپ نے کونسل سے پلاننگ پرمیشن لی تو آپ نے بلڈنگ ریگز کے لیے اپلائی کیا, تو ایسے میں آپ نے ریفرنس بھی دینا پڑتا ہے کہ جی ہم نے بلڈنگ ریگولیشنز یہ پلاننگ پرمیشن لے لی ہے, یہ اس کا ریفرنس نمبر ہے. تو ہم یہ مقصد یہ ہوتا ہے بلڈنگ ریگز میں کہ ہم نے کون سا مٹیریل استعمال کرنا ہے. مثلا اگر آپ اینٹیں استعمال کر رہے ہیں تو ایسے میں آپ کو پہلی جو ایگزسٹنگ اینٹیں ہیں, چھت کی ٹائلز ہیں یا ویسے دیوار کی اینٹیں ہیں, تو آپ کو کلر کو میچ کرنا پڑتا ہے. تو یہ اگر آپ نہیں کریں گے تو کونسل کا کوئی بھی جب بھی انسپیکٹر آئے گا وہ آپ کو روک دے گا کہ نہیں آپ مٹیریل جو ہے وہ میچ کریں. تو مقصد یہ ہوتا ہے بلڈنگ ریگز کی پرمیشن کا کہ آپ جو کام جو بھی کر رہے ہیں وہ ریگولیشنز کے مطابق, جو گورنمنٹ کے سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق آپ کام. اچھا, ہم صاحب اکثر دیکھنے میں آیا ہے پلاننگ پرمیشن میں ڈیلے بہت ہو جاتی ہے, لوگ جو ہیں پریشان ہوتے ہیں. اگر کوئی ٹیک اوے کی پرمیشن لینی ہے, کوئی اور بزنس کی لینی ہے, یا نیا کام شروع کرنا, اس کے لیے یعنی 6 ماہ 1 سال تک بھی انتظار کرنا, بڑا طویل انتظار, کیونکہ خرچے پڑ رہے ہوتے ہیں اور اس نئے بزنس کرنے والے پر بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے. اس کا بتائیں کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اتنا لمبا کیوں لے جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میرے اکثر تجربے میں جو بات آئی ہے
کہ ہم جب کام شروع کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہم فوری طور پہ یہ کام شروع کر لیں، لیکن جو قواعد و ضوابط ہیں کونسلز کے وہ آپ کو تو پورے کرنے پڑتی ہیں۔ مثلا کونسل نے کہا ہے کہ جب آپ بلڈنگ پلاننگ پرمیشن کے لیے اجازت مانگیں گے تو ہم آپ کو کم از کم اپلیکیشن کی ویلیڈیشن کے بعد 8 ویکس میں آپ کو ہاں یا نہ میں جواب دیں گے۔ ٹھیک، اب ویلیڈیشن کیا ہے؟ ویلیڈیشن میں کونسل جتنی بھی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ آپ نے جو اپلیکیشن فائل جمع کروائی ہے وہ اس میں پورے کاغذات شامل ہیں یا نہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اپلیکیشن جمع کروائی جاتی ہے تو اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کاغذ جمع کروانا تھا یا نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ سرٹیفکیٹ یہ رپورٹ بھی ساتھ لگائیں۔ اب وہ رپورٹ لگانے کے لیے آپ کو پھر نئے سرے سے نہیں بلکہ کہہ لیں کہ آپ کو ایک نیا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آپ وہ رپورٹ لے کے آتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن ویلیڈیٹ ہوئی نہیں ہے لیکن آپ ایک دوسری رپورٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ رپورٹ شامل کرتے ہیں، پھر وہ انسپیکٹر چیک کرتا ہے کہ آیا ہماری ڈیمانڈز کے مطابق سارے کاغذات پورے ہیں، تو پھر وہ اپلیکیشن ویلیڈیٹ ہوتی ہے۔ ان ادر ورڈز کہ وہ اپلیکیشن اب آپ کی صحیح معنوں میں اپلیکیشن بنی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پھر آپ اپلیکیشن کو ایک ٹائم دے دیتے ہیں کہ مثلا آج کی ڈیٹ میں اگر وہ اپلیکیشن ویلیڈیٹ ہو گئی، کہیں گے جی ہم آپ کو 8 ہفتے کے بعد جواب دیں گے۔ اور اس میں ایک رول بھی یہ ہے، اگر آپ کو کونسل 8 ہفتے کے اندر جواب نہیں دیتی، 8 ہفتے گزر جاتے ہیں، 9واں ہفتہ شروع ہو گیا، تو ایسے میں وہ آپ کی اپلیکیشن اسٹیچوری رائٹس رکھتے ہوئے آٹومیٹیکلی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، کیونکہ یہ کونسل نے بھی اپنے اوپر ایک قسم کی شاید اخلاقی کی ہوئی ہے کہ نقصان نہ ہو، لیکن لا علمی میں لوگ جو ہے نا اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ اب جیسا جن لوگوں کو نہیں پتا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جی لیٹر کب آئے گا، اور اس میں کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا میں نے دیکھا ہے کہ کونسل، میری پریکٹس میں کم از کم یہ بات میں نے دیکھی ہے کہ کونسل 8 ہفتے تک مسٹ ہے جواب دے۔ جی، اب جیسا آج ہمارے پاس وقت اتنا ہی تھا، لیکن بہت مفید باتیں ہوئیں۔ آئندہ پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح مل بیٹھیں گے، شکریہ، اور ہمیں بتاتے رہیں گے اچھی باتیں جو ہیں بلڈنگز کے بارے میں، نئے بزنسز کے بارے میں۔ ناظرین آپ بھی اگر چاہیں تو ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، پروگرام کے بعد میں بھی کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو رہنمائی ملے گی۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں بلڈنگز کے سلسلے میں یا نیا بزنس شروع کرنے کے سلسلے میں، اس میں رہنمائی کریں گے جناب انجینئر محمد امجد صاحب۔ اور یہ اس پروگرام کو جو سپانسر کیا ہے وہ ڈیزائن اینڈ بلڈ سلوشن اولڈم، اور دوسرا جو ہے جنہوں نے سپانسر کیا ہے فرینڈز آف پیس لمیٹڈ اولڈم۔ ان کا بہت شکریہ دونوں اداروں کا کہ انہوں نے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے۔ امجد صاحب دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، بہت مفید باتیں کی، لیکن بہت ساری باتیں رہ گئی، کوئی خاص پیغام دے دیں، آپ کوئی خاص پیغام دے دیں۔ بس ختم ہو گیا میں جی، خاص پیغام یہی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظیم ملک کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ اللہ چاہا تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔